जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुशामदीद। और आप इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं फिक्र इकबाल बज़्म इकबाल। और आज हमने पूरा प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी की ट्रांसमिशन डेडिकेट की है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मशरिक़ी शायर। कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ अपने खूबसूरत अल्फाज हमारे जितने शोरा कराम हैं पेश कर सके, उनकी मोहब्बतों की नज़र कर सके। हम चलते हैं दोबारा एक बार फिर काविश काज़मी साहब के पास। जी काविश साहब। जी बहुत शुक्रिया सभी। मैं आज की इस यादगार महफिल में फ़िक्र इकबाल के हवाले से ये मुनक़दा महफिल मुशायरा पर एक बार फिर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वीनस टीवी को और प्रोड्यूसर को और तमाम जिम्मेदारान को। और एक गज़ल पेश करूँगा। अर्ज़ किया है कि तवील उम्र गुजारी है जल्दी जल्दी में, तवील उम्र गुजारी है जल्दी जल्दी में, ये खेल सांसों का जारी है जल्दी जल्दी में, ये खेल सांसों का जारी है जल्दी जल्दी में। वो बचपना वो जवानी गए न जाने कहाँ, वो बचपना वो जवानी गए न जाने कहाँ, ये जिंदगी अभी जारी है जल्दी जल्दी में। सर ना करे मैं रो पड़ूंगी। काविश साहब ना करे, बचपन याद आ जाता, रो पड़ूंगी। बहुत शुक्रिया। और ये देखें जिन्हें समझते थे अपना, जिन्हें समझते थे अपना वो जान लेने लगे। वाह अच्छा। जिन्हें समझते थे अपना वो जान लेने लगे, जो वार करते हैं कारी है जल्दी में, जो वार करते हैं कारी है जल्दी में। और ये देखिएगा वतन का हाल बुरा कुछ नहीं खजाने में, वाह वतन का हाल बुरा कुछ नहीं खजाने में, ये कर्ज कौम पे भारी है जल्दी में, ये कर्ज कौम पे भारी है जल्दी में। और ये देखिएगा कि सवाल ये है कि क्या खाएं बिल कहाँ से दें। अच्छा, सवाल ये है कि क्या खाएं बिल कहाँ से दें, गरीब लोगों की ख्वारी है जल्दी में, गरीब लोगों की ख्वारी है जल्दी में। कभी तो खुद से भी आओ सवाल करते चले, अच्छा वाह, कभी तो खुद से भी आओ सवाल करते चले, कुछ आखिरत भी सवारी है जल्दी में, कुछ आखिरत भी सवारी है काविश साहब जल्दी में। और मक्ता देखिएगा अहबाब कि सवाल बनता है काविश गरीब जाए कहाँ, सवाल बनता है काविश गरीब जाए कहाँ, ये वक्त कौम पे भारी है जल्दी में, तवील उम्र गुजारी है जल्दी में, ये खेल सांसों का जारी है जल्दी। वाह बहुत खूब काविश काज़मी साहब, कुछ जल्दी में बहुत कुछ पेश कर गए। आगे चलते हैं सादुद्दीन साद साहब, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। जी साहब। यूं भरे शहर नजर आते हैं वीराने से, यूं भरे शहर नजर आते हैं वीराने से, जैसे सब लोग तेरे बाद हैं बेगाने से, जैसे सब लोग तेरे बाद हैं बेगाने से। अपने चेहरे पे भरोसा है तो खुलकर हंसिए, अपने चेहरे पे भरोसा है तो खुलकर हंसिए, वरना चेहरे तो बदल जाते हैं शर्माने से। अपने चेहरे पे भरोसा है तो खुलकर हंसिए, वरना चेहरे तो बदल जाते हैं शर्माने से। जिंदगी वक्फ़े सितम हो ही चुकी है तो फिर, जिंदगी वक्फ़े सितम हो ही चुकी है तो फिर, फर्क क्या होगा बस एक उनके चले जाने से। बदला सा नजर आता है साकी का सुलूक, बदला सा नजर आता है साकी का सुलूक, फिर ना आएंगे अगर उठ गए मैखाने से। चलते चलते ही जरा रुक के उन्हें देखा था, चलते चलते ही जरा रुक के उन्हें देखा था, जाने क्यों लोग बना लेते हैं अफसाने से। चलते चलते ही जरा रुक के उन्हें देखा था, जाने क्यों लोग बना लेते हैं अफसाने से। हमसे कायम में तेरी बज़्म की रौनक वरना,
ہم سے قائم ہے تیری بزم کی رونق ورنہ ہم چلے جائیں تو رہ جائیں گے ویرانے سے. ہم سے قائم ہے تیری بزم کی رونق ورنہ ہم چلے جائیں تو رہ جائیں گے ویران سے. کیا بات. آخر شب جو کل ایک ساتھ ستارہ ٹوٹا, آخر شب جو کل ایک ساتھ ستارہ ٹوٹا, آخر شب جو کل ایک ساتھ ستارہ ٹوٹا, منزلیں دور ہوئی راستہ کھو جانے سے. آخر شب جو کل ایک ساتھ ستارہ ٹوٹا, منزلیں دور ہوئی راستہ کھو جانے سے. واہ یوں بھرے شہر نظر آتے ہیں ویرانے سے, واہ. جیسے سب لوگ تیرے بعد ہیں بیگانے سے. کیا کہنا صاحب بھائی. سعد الدین سعد صاحب بہت خوب اندازے کیا میں بات ہے، بہت ماشاء پیاری ہے انہوں نے کلام پیش کیا. ہم چلتے ہیں عرفان عابدی صاحب کے پاس, کیا نظر کرتے ہیں ہماری. جی آپ کے پروگرام کے توسط سے جی جی. علامہ اقبال کی عقیدت اپنی جگہ ہے. ہائے ہائے یہ ہائے. کچھ غریب کی خاکسار کی کاوش ہے چھوٹی سی. جناب کاوش بھائی بتاؤ. آپ کی نظر کہ ایک مسکراہٹ سے کچھ کمی نہیں ہوتی. ہائے اللہ, ایک مسکراہٹ سے کچھ کمی نہیں. کچھ کمی نہیں ہوتی, اور دوستوں کی رنجش بھی دائمی نہیں ہوتی. ہاں ہاں دوستوں کی رنجش بھی دائمی نہیں ہوتی, اور الفتوں کے آنگن میں جب گلاب کھلتے ہیں, الفتوں کے آنگن میں جب گلاب کھلتے ہیں, یہ دلوں کی سرشاری موسمی نہیں ہوتی. یہ دلوں کی سرشاری موسمی نہیں. موسمی نہیں ہوتی, اور دل جلوں کی ہر محفل ہے خزاں رسیدہ کیوں. دل جلوں کی ہر محفل خزاں ہے خزاں رسیدہ کیوں, کوئی بھی خوشی ان کی باہمی نہیں ہوتی. کوئی بھی خوشی ان کی باہمی نہیں ہوتی. آج کی محبت کیا جی. پیشہ تجارت ہے. آج کی محبت کیا پیشہ تجارت ہے, منفعت صدا لیکن لازمی نہیں ہوتی. منفعت صدا لیکن لازمی نہیں ہوتی, اور عشق وشق کرنے میں ہے لوازم درکار. عشق وشق کرنے میں ہے لوازم درکار, سہولتوں کی عاشق کو فراہمی نہیں ہوتی. سہولتوں کی عاشق کو فراہمی نہیں ہوتی, اور واردات حسن و عشق لاکھ پاک بازی ہو. بہت خوب. واردات حسن و عشق لاکھ پاک بازی ہو, نیک نامی جانے کیوں لازمی نہیں ہوتی. نیک نامی جانے کیوں لازمی نہیں ہوتی. اب یہاں بچھڑنے کا دکھ کسی کو کیوں ہوگا. اب یہاں بچھڑنے کا دکھ کسی کو کیوں ہوگا, واٹس ایپ مہیا ہو پھر کمی نہیں ہوتی. واٹس ایپ مہیا ہو پھر کمی نہیں ہوتی. اور کیا بتاؤں گھر گھر آج ہیں لیلا و مجنو. کیا بتاؤں گھر گھر ہیں آج لیلا و مجنو, کوئی داستان عرفان عالمی نہیں ہوتی. کوئی داستان عرفان عالمی نہیں ہوتی. ایک مسکراہٹ سے کچھ کمی نہیں ہوتی, دوستوں کی رنجش بھی دائمی نہیں ہوتی. عرفان عابدی صاحب بہت خوبصورت انداز. چلتے ہیں تاج علی رانا صاحب کی طرف. جی جی. ایک غزل سے پہلے دو شعر. محبت نام جب تحریر کرنا, محبت نام جب تحریر کرنا, تو پھر یادوں کو سب زنجیر کرنا. واہ. محبت نام جب تحریر کرنا, تو پھر یادوں کو سب زنجیر کرنا, اور بھلا دینا میری بربادیوں کو. واہ. بھلا دینا میری بربادیوں کو, محل خوابوں کا جب تعمیر کرنا. اور ملے نہ جب تمہیں کوئی بھی ہمدم, ملے نہ جب تمہیں کوئی بھی ہمدم, تو پھر خط آخری تحریر کرنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کے پاس اور ایک اچھا اور ایک غزل ہے, جی یہ ترنم سے پڑھتا ہوں جی کیونکہ میں عام طور پر مطلع حاضر ہے کٹھن زیست کی رہ گزر, ہے کٹھن زیست کی رہ گزر,
راہزن ہے بنے راہبر، بہت خوب. ہے کٹھن زیست کی رہ گزر. کیا بات ہے، کیا بات. اور شعر دیکھیے گا جی. عرفان بھائی. جی بھائی عرض. تذکرہ کر رہے ہو میرا، ہاں تذکرہ کر رہے ہو میرا، بات کرنا ذرا سوچ کر، بات کرنا ذرا سوچ کر. کیا بات ہے، واہ واہ. تذکرہ کر رہے ہو میرا، تذکرہ کر رہے ہو میرا، بات کرنا ذرا سوچ کر، بات کرنا ذرا سوچ کر. دنیا بھر کی خبر ہے انہیں، واہ. دنیا بھر کی خبر ہے انہیں، میرے حالات سے بے خبر، میرے حالات سے بے خبر. اور شعر دیکھیے گا جی. موت بھی جس کی منزل نہیں، واہ. موت بھی جس کی منزل نہیں، زندگی ہے انوکھا سفر، زندگی ہے انوکھا سفر. اور شعر دیکھیے گا. چاند بدلی میں چھپنے لگا، واہ. چاند بدلی میں چھپنے لگا، کس کا چہرہ ہے یہ بام پر، کس کا چہرہ ہے یہ بام پر. کیا کہنے، بہت خوب. آیا ہے عشق کا بادشاہ، واہ. واہ. آیا ہے عشق کا بادشاہ، اے زمانے ذرا ہوش کر، اے زمانے ذرا ہوش کر. بہت خوب. کیا کہنے بھائی، بادشاہ کا جان دیتے تھے جو کل تلک، کیا کہنے. جان دیتے تھے جو کل تلک، آج بدلی ہے ان کی نظر، آج بدلی ہے ان کی نظر. اور مقطع ہے. کس نے نظریں اٹھائی ہے تاج، کس نے نظریں اٹھائی ہے تاج، دنیا ہوتی ہے زیر و زبر، دنیا ہوتی ہے زیر و زبر. کیا بات ہے کٹھن زیست کی رہ گزر، راہزن ہے بنے راہبر، ہے کٹھن زیست کی رہ گزر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ تاج علی رانا صاحب. اچھا ہمارے پاس ٹائم یہاں ختم ہو رہا ہے. میں صرف چشتی صاحب سے گزارش کروں گی ایک دو شعر، اور پھر عتیق صاحب سے بھی ایک دو شعر. میں چاہوں گی کہ ٹائم کی مناسبت تھوڑا کور ہو جائے. جی بس چھوٹے چھوٹے ہو جائے کچھ تصوف میں ہے. جی. ضیا ان کے حسین رخسار کی پھیلی جہاں تک ہے، ضیا ان کے حسین رخسار کی پھیلی
ली जहाँ तक है, यकीन कीजिए निगाहे शौक की मंजिल वहाँ तक है। वाह वाह। मुझे डर है कहीं बहकर न ये औज फलक छूले। सालवी भाई, मुझे डर है कहीं बढ़कर न ये औज फलक छूले। अभी तक बात हुस्नो इश्क के जो दरमिया तक है। वाह वाह। वाह, बहुत अच्छे। कदम जिस दिल से दुनिया में रखा महवे सफर हूँ मैं। वाह। कदम जिस दिल से दुनिया में रखा महवे सफर हूँ मैं। खबर ये भी नहीं यूसुफ दर जाना कहाँ तक है। वाह भाई वाह वाह वाह। खबर बहुत ये खूब। भी नहीं यूसुफ दर जाना कहाँ तक है। या उनके हसी रुखसार की फैली जहाँ तक है। वाह यकीन बहुत खूब। कीजिए निगाहे शौक की मंजिल वहाँ तक है। क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। हमारे साथ जो है मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में एक शेर मैं चाहूँगी लास्ट आपके जब प्रोग्राम एंड करते हैं। मोहम्मद सॉरी मियाँ मोहम्मद अतीक साहब जी सर। जी एक जी, जी। मतलब और पंजाबी की गजल जी, है। जी। एक मतलब दो शेर सुनाता हूँ। नजरा आल दिवाले रख, जी जी जी। नजरा आल दिवाले रख, मुंह ते ला के ताले रख, सच दा सूरज चढ़िया नहीं, अंदरे सचियां हाले रख, औखियां निभियां घड़ियां दी याद हमेशा नाले रख, रिज़्क हलाल पुनीवे ना हत्थां उत्ते छाले रख, वेले दे संग चलिया कर पैर ना ढेर उबाले रख, ते मकता है कि गलत अतीक मालां दे कीती नाल अदाले रख। अतीक साहब बहुत शुक्रिया। तमाम शोरे इकराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ सर आप लोगों का। और नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन एक आखिर में कुछ अल्फाज, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या कहते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या बात। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज का स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे कौमी मशरक़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। और आज स्पेशल ट्रांसमिशन हमने जो इनकाद किया है वो स्पेशली हमने शायरी का एहतमाम किया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जब भी नाम आता है हमारे जहन में एक शायर उभरते हैं। और क्यों ना उभरे, अब मेरी गुफ्तगू होगी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल होंगे। उन्होंने भी, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि सपने वो नहीं होते, ख्वाब वो नहीं होते जो आप आंखें बंद करके सोते हुए में देखते हैं। नहीं, सपने वो होते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दे। बिल्कुल उसी तरह मैं एक बात कहना चाहूंगी अपने सुनने वाले, देखने वाले
चाहने वाले जो गुड मॉर्निंग विद सभी को देखते हैं, ना वो जागती आंखों से आपके लिए, हमारे लिए ख्वाब देखते, ना ये पाकिस्तान माज़े वजूद में आता, पॉसिबल ही नहीं था। आज आप पर्सनल एक गोल, एक एम, एक मकसद से जिंदगी गुजारते हैं। जी जी, मैं और आप, मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं एक शायर बन जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है आपका। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनकी शायरी में, उनके अल्फाजों में कौमियत झलकती है। उन्होंने किसी भी बात का, यहाँ तक कि मैं कहूंगी इंसान की बात करें, चरिंद परिंद की बात करें, जर्रे की बात करें, आसमान की बात करें, शाहीन की उड़ान की बात करें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अंगूठी में हीरे की तरह फिट होते हैं। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक परिंदे की गुफ्तगू को कैसे मोतियों में पिरो के एक माला बनाई। आपने बचपन में पढ़ी होगी एक नज्म हमदर्दी की। जी हाँ, वो नज्म में कभी शजर की किसी टहनी पर बुलबुल था कोई उदास बैठा, याद आ गई, बचपन याद आ गया तो वो नज्म भी याद आ गई। ये एक बेसिकली कहानी है हमदर्दी की, जो हम किसी के लिए नहीं करते। रोड पर एक्सीडेंट होता है, नहीं नहीं वीडियो बनानी है, वायरल व्यूज बढ़ाने हैं, लेकिन उसके साथ हमदर्दी नहीं करनी। ये बेसिकली मुखफ़फ़ है किसी के एहसास को उजागर करने का, यानी कि नो गिव एंड टेक, जस्ट ओनली हमदर्दी। शजर की किसी टहनी पर बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर शय पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू ही कोई पास में बैठा, बोला कि क्यों है तू उदास, राह में तेरी रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, बना के मुझको दिया बनाया। इस खूबसूरत सी नज्म में कहते हैं लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों, क्या गिव एंड टेक था। आज हमारी आंखों में एक गलाजत है, कहते हैं कि सर ऊंचा मगर निगाह नीचे रखे, ये कौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है, सर ऊंचा निगाह नीचे रखे, लेकिन हमारे निगाहों में ही फासिक, हासिद, जेलसी भरी हुई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों के लिए शायरी कही, उन्होंने मोहब्बत और इश्क की भी शायरी की है, उन्होंने हमारे कौम में जज्बा उभारा। अगर मैं अपने एक छोटे से कुछ शेर ऐसे होते हैं जिनको मैं कहूंगी कि लफ्ज ब लफ्ज ही अदा करूं, और मैं एक बात कहूंगी, इकबाल तेरे मैं जब बात करती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सी कौमियत, पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी बड़ी आगे जोशो वलवले से आगे बढ़ती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल कर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। क्या बात है, जमाने की अक्कासी भी बाखूबी की। अगर हमने अपनी जिंदगी को संवारना है और अगर हमने अपने मुल्क को संवारना है और संभालना है दोनों, तो आपको डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की शायरी को अपनाना होगा।
خوابوں سے جاگنا ہوگا جنہوں نے ایک وطن کا خواب دیکھا. بچپن میں آپ پڑھتے تھے نا ایسے کر کے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے غریبوں سے محبت کرنا. وہ کہاں گئی وہ دعائیں؟ وہ صرف بچپن کی دعائیں تھیں, وہ ساری بچپن کی دعائیں تھیں. یہاں تک کہ صرف میں نوجوان قومیت کی بات نہ کروں, میں افواج پاکستان کی بات کروں تو وہاں پر بھی ان کے نغمے بارڈر پہ سرحدوں پہ گنگناتے تھے. لوگ اپنے دلوں میں ان شعروں کو اس جذبے سے ادا کرتے تھے. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. میں علامہ محمد اقبال کی شاعری کہاں سے آغاز کروں اور کہاں پر اختتام کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ناظرین, میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی, میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے الفاظ جو دل سے نکلتے ہیں وہ یہ ادا کروں, اور اس شعر پہ میں اپنے انٹرو کا اختتام کروں گی کہ علامہ محمد اقبال نے نہ صرف شاعر مشرق کا حق ادا کیا, افواج پاکستان میں جنون و جذبہ قومیت اور ہمارے نوجوانوں میں ہر جگہ پر انہوں نے بہترین کردار نبھایا. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اس شعر پہ میں اپنے انٹرو کا اختتام کرتی ہوں. چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے اقبال, چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے اقبال, اس سے کیا حساب کرنا جو بے حساب دے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹیلی ویژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. آج اسپیشل ایوری فرائیڈے ہم اسپیشل پروگرام کرتے ہیں اور وہ ہے بزم شاعری. اور شاعری ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی اس خوبصورت بزم میں جاتے ہیں شاعری میں, خاص طور پہ ایک تو اس کا ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے ادب کی. شاعری کا ورڈ جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ادب ضرور لفظ جڑتا ہے. اس کی خاص ایک احترام ہے, ایک عزت ہے, ایک رسپیکٹ ہے. اچھا, شاعری کی جب بات کریں اس میں بہت سارے الفاظ ایک حقیقت کو, ایک عکس کو, ایک زندگی کو, ایک شعبے کو, ایک فیوچر کو, ایک ماضی کو بیان کرتے ہیں. کبھی بھی آپ نوٹ کیجئے گا ہر طرح کے الفاظ کچھ نہ کچھ ایک قصہ بیان کرتے ہیں, ایک حقیقت بیان کرتے ہیں, کسی کی زندگی کا واقعہ, کسی کی دل کی دکھن, کسی کا دل کا توڑ, یا کسی کی جستجو, کسی کی پہنچ, کسی کا مستقبل بیان کرتے ہیں. یہ شاعری الفاظ نہیں
ایک حقیقت بیان کرتے ہیں تبھی ہم اس میں محو ہو جاتے ہیں. آج ہم نے ایوری فرائیڈے بزم شاعری یعنی کہ عشق شاعری ہمیشہ ہم 1 سال سے کریں، لیکن کیونکہ 9 نومبر علامہ محمد اقبال ہمارے عظیم مشرق شاعر، ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام کا ہم نے اہتمام کیا، انعقاد کیا، تو تم ہمارے شعراء اکرام کیسے پیچھے رہے، تو ہم نے اسپیشل اس پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کیا فکر شاعر علامہ محمد اقبال. اور کوشش کریں گے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش کریں گے کہ ہم کچھ الفاظ ان کے لیے ادا کریں اپنی محبت سے. تو میرے ساتھ یہاں مہمان گرامی یعنی شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ان سے پہلے میں ملواتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی میرے ساتھ یہاں پر خوبصورت انداز اور زندگی کی میں کہتی ہوں حقیقت کو اپنے الفاظوں کی طرح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے کاوش کاظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل خیریت سب سے سے ہوں. پہلے دل کی گہرائیوں سے شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ہمارے خوبصورت پروگرام کا حصہ بننے کا. جی ان کے ساتھ بالکل ماشاءاللہ بہت ہی سینئر شاعر اور ان کا ہی الگ انداز صدر الدین سعد صاحب. سعد الدین صاحب. السلام علیکم سر، کیسے سعد الدین صاحب؟ الحمدللہ. بہت معذرت سر، بہت معذرت. بہت شکریہ. جی میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہاں میرے اس ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر تشریف رکھتے ہیں عرفان عابدی صاحب، بہت ہی سینئر اور اپنے اعلیٰ پائے کے شاعر. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ جناب. ٹھیک. بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شریک ہو کے کہ کچھ ہمارا بھی حصہ اس میں ادا ہو. سر آج ہم نے فکر اقبال مشاعرے کا اہتمام کیا ہے اور میں نے کہا نا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس خوبصورت سے پروگرام کو بہترین انداز میں بیان کریں. تو سب سے پہلے میں کاوش کاظمی صاحب سے تھوڑی میں چاہوں گی پہلے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے علامہ محمد اقبال صاحب کے لیے، اور پھر تھوڑا آگے پھر شاعری کی طرف چلتے ہیں. جی سر. جی سبھی علامہ اقبال کا اگر ہم ذکر کریں تو جس طریقے سے غالب اور میر کے ذکر کے بنا شاعری، اردو شاعری نامکمل ہے، بلکہ اس کا ذکر ہی نہیں ہو پائے گا. اس طریقے سے علامہ اقبال کو خاص طور پہ اللہ پاک نے پیدا کیا تھا کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں، اسلام، مومن اور مسلم کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے اور ایک مسلمان کے کیا خواص ہونے چاہیے اور ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یہ انہوں نے اپنے کلام سے، اپنے اشعار سے ہمیں بیان کیا، ہمیں پیغام دیا. اور میں یعنی اگر ہم ذرا سا ان کے بارے میں غور کریں، تفصیل میں جائیں، ابتدا میں انہوں نے تھوڑی سی عشقیہ غزلیں، عشقیہ اشعار کہے اور داغ دہلوی سے انہوں نے اصلاح لی، لیکن اس کے بعد ان کے ابتدائی عشقیہ اشعار میں سے یا نارمل روایتی غزلوں میں سے ایک شعر میں آپ سے کہوں، آپ سے شیئر کروں کہ اقبال تیرے عشق نے کسبل دیے نکال. یہ علامہ اقبال کا کنفرم شعر ہے. اقبال تیرے عشق نے کسبل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. واہ کیا بات. یہ علامہ صاحب کا شعر ہے. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں تو علامہ صاحب سے اللہ پاک نے وہ کام لیا ہے کہ انہوں نے مسلمان نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دے کر کہ شاہی کون ہونا چاہیے، شاہی صفت ہونا چاہیے ہمارا نوجوان، اور اسی طرح مسلمان اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا کرنا ہے انہوں نے، یہ سب انہوں نے اپنی شاعری میں بتایا ہمیں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے اپنے چند اشعار میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ خود بھی شاعر تھے، فاروق فہمی صاحب. فاروق صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، پھر میں نے ان سے تشریح اس کی سیکھی، اور یہ میرے اسکول کے زمانے کا ذکر ہے لیکن آج بھی یاد ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہندی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گفتگو کرنے والا، لیکچر دینے والا،
बातें करने वाला, यानी प्रोपेगेंडा करने वाला, ये सब उपदेशक के मानों में आता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। हाय हाय हाय, वाह ये- वाह वाह, ये अल्लामा, बहुत खूब, बहुत खूब। ये अल्लामा साहब के यानी अशार शेर है। और मैंने कल खास तौर पे ये इसके बारे में मजीद लिखा। देखें ये 3 अशार और लिख लिए जी जी जी, इसी जमीन के। अता कीजिए। देखें इस शेर में दरअसल वो सिर्फ हिंदो पाक के मुसलमानों को नहीं मुखातिब कर रहे, उनका मुखातिब अरब भी हैं, क्योंकि अरब भी तो मुसलमान है ना। देखिए क्या खूब अमीर फैसल को सनोसी ने पैगाम दिया, क्या खूब अमीर फैसल को सन्नोसी, ये सन्यासी को सन्नोसी किया उन्होंने बहर और वजन के मुनासिबत से। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नोसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी पर दिल का हिजाजी बन न सका। तू नामो नसब का हिजाजी पर दिल का हिजाजी बन ना सका, और तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में। तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खूने जिगर की आमेज़श से अश्के प्याजी बन ना सका। वाह, जब खूने जिगर की आमेज़श से अश्के प्याजी बन न सका। और फिर ये वो शेर आ गया जो मैंने आपको इब्तिदा में जिक्र किया कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। और ये आगे मैं ये शेर आपको सुना दूं, फिर इसके बारे में जरा आप हम सब जानते हैं, लेकिन मैं जिक्र भी करूंगा कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने। वाह, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। वाह, ये मस्जिद शब्बर का वाकया जो है, जी, मैं हम सब जानते हैं, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं कि लाहौर में एक जगह, ये एक जगह थी, 1922 का वाकया है। अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पर बर सगीर पे, इंडिया पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुए थे। तो एक हिंदुओं ने छोटा सा मंदिर बना लिया, एक चबूतरा था, वाह, उस चबूतरे पे मुसलमान नमाज पढ़ते थे, हिंदुओं का मंदिर था। और बाद में सिख भी आ गए, उन्होंने कहा कि यार हमारा गुरुद्वारा भी बनेगा। तो मुसलमान, हिंदू और सिखों के 3 के दरमियान ये झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कह रहे थे हमारी मस्जिद बनेगी। बहरहाल आखिर में मामला गया अदालत में। अच्छा, जज ने कहा मैं कल आऊंगा और आकर देखूंगा कि सिचुएशन क्या है। वो बल्दिया या म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए, उनकी वो जमीन थी, लाहौर शहर का कौन सा ये है वो दरवाज़ा, उस दरवाजे के पास, लाहौर के वो जो मशहूर दरवाजे उनमें से। तो बहरहाल ये मस्जिद है। सुबह जज ने आना है, तो कुछ बुजुर्गों ने नौजवानों को हिम्मत दिलाई, कुछ नौजवानों ने हौसला किया, ईशा की नमाज के बाद खड़े हो गए, और फजर की नमाज हुई तो उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद खड़ी कर दी थी। तो शब भर में, रात भर में वो मस्जिद बनी, तो उसका नाम ही मस्जिद शब्बर हो गया, जिसके बारे में अल्लामा ने कहा कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बनना सका। अल्लामा साहब ने फरमाया इसी बारे में। बहुत खूब, बहुत खूब। कहने का मकसद यह है कि अल्लामा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि यूएई में मैं एक तवील अरसा मैंने क़याम किया मुलाजमत के सिलसिले में। तो मेरे एक मैनेजर थे, उनका ताल्लुक़ था सीरिया से, शाम से, और वो मुस्तफ़ा खलील नाम था उनका। मुस्तफ़ा खलील साहब ये जानते थे कि मैं शेर व सुखन से थोड़ा रग़बत है मेरी, और मैं शायरी करता हूँ उर्दू में। तो एक दिन वो किताब लाए जर्मन ज़ुबान में, क्योंकि वो जर्मनी में भी पढ़े थे, वाह, उनकी एजुकेशन जर्मनी में हुई थी। तो खलील साहब बड़े मुझे यूं किताब देने लगे, कहने लगे बाबा टेक दिस बुक। मैंने बोला सर विच बुक? बाबा योर इकबाल, योर इकबाल। वल्लाह मुझे इतना फख्र महसूस हुआ, यानी उन्होंने कहा कि तुम्हारा इकबाल। फिर कहने लगे कि ये जर्मन ज़बान में किताब छपी है वहाँ पर, और वहाँ पर बड़ी महंगी मिलती है, और ये मैं ख़रीद कर लाया था। मैंने कहा सर
مجھے تو جرمن لینگویج آتی نہیں ہے, میں کیسے پڑھوں گا اس کو. پھر انہوں نے علامہ اقبال کی تصویر دکھائی اس میں, تو انہوں نے جو لفظ کہا یور اقبال, تو You feel very proud. مجھے فخر Because he محسوس is ہوا, pride proud of feel ہوا Pakistan. کہ علامہ محمد اقبال ہمارے ہیں, آئے اور اس دھرتی سے ہی ان کا تعلق تھا. کاش ہم ان کے پیغام کو سمجھ سکیں, ان کے پیغام پر عمل کر سکیں, اور جیسا شاہین انہوں نے نوجوانوں کو ارشاد کیا ہے اپنے اشعار میں, ہم ویسا بن کے دکھائیں. اور اس طریقے سے ان کا ایک مشہور عام شعر ہے عرفان بھائی اور سعد بھائی, کہ کیا نام ہے علامہ اقبال صاحب کا, کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. کیا بات. کرگس گدھ ہوتا ہے, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن, واہ, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور, یہ علامہ اقبال ہے. واہ واہ, بہت خوب. سوچئے اگر آپ اسے انقلابی بات کہیں, اسے دیداوری کی بات کہیں, جس پہلو میں لے لیں, کہ علامہ 150 سال پہلے یہ بات کہہ کر گئے. واہ, کیا بات. تو یہ علامہ کے مشہور یعنی جو 2-3 اشعار ہیں جو میں کبھی پڑھتا ہوں نا, تو یقین جانیے میرے تو کیا ہر مسلمان کے دل کو لگیں گے, کہ وہ دیکھیں پیش کریں, عطا کریں. آپ دیکھیں, منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک, منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کیا بات. حضرت علامہ اقبال, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. کیا پیغام, آخری پیغام دے گئے. بہت خوب, بہت خوب. کاوش صاحب کے ساتھ ہم کنٹینیو تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. کاوش صاحب بہت خوبصورت انداز, اور آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ سعد الدین صاحب, صحیح جی, سعد الدین سعد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. پہلے میں کہوں گی تھوڑی روشنی ڈالیں علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری پر, پھر آگے انہوں نے نظم غزل کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا ان کے لیے. جی سر. علامہ اقبال کے سلسلے میں کاوش کاظمی نے سحر اصیل تجزیہ اپنا پیش کیا, تجربہ پیش کیا, اور ساری چیزیں ایسی پیش کی, اس کو سمیٹنے کی کوشش کی, لیکن یہ مضمون بہت وسیع ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے اور مختلف آ رہا ہے, اس میں بہت ساری تحفظات بھی ہیں اس میں شامل. علامہ اقبال کو سمجھنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے آپ نے پہلی دفعہ انہوں نے کہا, آپ نے کہا علامہ اقبال کی جو نظم پڑھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی, تو اس پوری نظم کو پڑھیں گے تو اس میں ان کا پورا پیکر آ گیا. علامہ اقبال کو سمجھنا ہے, ان کی ابتدائی زندگی کو سمجھنا ہے, تو اس پوری نظم میں ان کا عکس آ گیا پورا. ان کو سمجھ لیں گے, ان کو پڑھیں گے تو علامہ اقبال سمجھ میں آئیں گے. انہوں نے ہر شعبے پہ اپنا تسلط اور اپنا خیال ظاہر کر دیا. اس کے بعد جب ان کی جب شعور اور آگہی کی منزل میں داخل ہو گئے, تو اس میں خودی کا فلسفہ شامل ہو گیا. خودی کے فلسفے کو شامل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام نے, اور آج تک شروع سے اور آج تک ان کے صاحبزادے نے بھی اس کو خودی کے مضمون کو, خودی کے فلسفے کو بیان کرنے میں مکمل نہیں ہوا. کوئی بھی خودی کو ثابت ہی نہیں کر سکے خودی ہے کیا. انا کی ایسی چیز ہے, اس کیفیت کو بھی لکھ نہیں سکتا آدمی. یہ کیفیت ہے, ایک جذبہ ہے. اس جذبے کو, اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کو, جن معانیوں کی ضرورت تھی, علامہ اقبال نے اشارتاً اور کنایتاً بھی کہہ دیا ہے اور واضح بھی کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جستجو کی طرف سے توجہ دلائی, اور انسان کو جتنا فلسفہ, تعلیم, انہوں نے جو چیز حاصل کی ہے, علم حاصل کیا ہے, جو اس زمانے میں چند ہی لوگ گنے چنے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے پورے برصغیر میں. مسلمانوں میں خاص طور پہ کم علم تھا, لیکن اس میں یہ زیادہ تعلیم یافتہ آدمی تھے, یعنی کہ شعور کو بیدار رہا. تو علم اور اس کے علم کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ وسیع تھا. اور علم سے زیادہ اہمیت مشاہدے کی ہے. مشاہدہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ایسے ہی تو نہیں ان کا نام ڈاکٹر محمد اقبال محنت کی اور اپنے کو منوایا ہے.
اور خاص طور پر ان پر انہوں نے پھر بعد میں جب ایک منزل آ گئی سیاسی میدان میں آ گئے تو اس میں وہاں ادھر ہندوستان میں کانگریس وجود میں آئی، ادھر مسلم لیگ، اس دونوں کے معاملے میں اس میں اللہ وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان میں تھے، تو ان کو یہاں پاکستان میں یہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھی اس میں شامل ہوں، قومیت جگانے میں بھی انہوں نے بخوبی کردار نبھایا۔ بات کے خطبہ میں انہوں نے پاکستان کی تائید کی، اس کے بعد شامل ہو گئے، اس کے بعد جینا صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت سارا کام، بے شک۔ تو وہ ان کی شاعری اور وہ ان کو ان کی ذریعہ ان کے نظریے کو سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے کئی شعبے ہیں، کئی زاویے ہیں، علم ہے، فلسفہ ہے، تعلیم ہے، شاعری ہے، وکالت ہے، سیاست ہے، انسانیت ہے، کئی چیزیں ان کے پرتو ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے بہت وسیع چاہیے آدمی کو، بہت وسیع سبجیکٹ ہے یہ، تو اس کی زمین میں نے بھی کچھ کوشش کی ہے کہ شاعری ان کی زمین میں لکھنے کی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ عطا ان کی جو مصرع ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، ان کا مصرع ہے، تو اس پہ میں نے کچھ کوشش کی ہے۔ تو جستجو سے ہی اپنا مقام پیدا کر، تو جستجو سے ہی اپنا مقام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، شعائے عزم ہی تجھ سے کلام کرتی ہے، شعائے عزم ہی تجھ سے کلام کرتی ہے، نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر، کیا بات، شعائے عزم ہی تجھ سے کلام کرتی ہے، نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر، صلاح عام ہے نکتہ، صلاح نام ہے، صلاح عام ہے یہ نکتہ ہر کسی کے لیے، صلاح عام ہے نکتہ ہر کسی کے لیے، سلوک حسن محبت نظام پیدا کر، سلوک حسن محبت نظام پیدا کر۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، انا کی زد میں پہاڑوں کو ٹوٹتے دیکھا، انا کی زد میں پہاڑوں کو، انا کی زد میں پہاڑوں کو ٹوٹتے دیکھا، سکون سے کام لے کچھ انتظام پیدا کر، انا کی زد میں پہاڑوں کو ٹوٹتے دیکھا، سکون سے کام لے کچھ انتظام پیدا کر، ہوا تو اجنبی رستوں پہ لے کے جاتی ہے، ہوا تو اجنبی راستوں پہ لے کے جاتی ہے، جہاں بھی آئے گی منزل قیام پیدا کر، والا حوصلہ جو اس کا ہے اس میں دیکھیں، ہوا تو اجنبی راستوں پہ لے کے جاتی ہے، جہاں بھی آئے گی منزل قیام پیدا کر، جنوں کی راہ میں منزل بھی سعد آتی ہے، جنوں کی راہ میں منزل بھی سعد آتی ہے، تو زاد راہ میں عشق دعام پیدا کر، بات ہے، تو زاد راہ میں عشق دعام پیدا کر، جستجوزی سے اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نہیں۔ بہت شکریہ سعد الدین صاحب، بہت خوبصورت۔ آگے چلتے ہیں اور گفتگو خوبصورت انداز میں، اور ٹوڈے ہم آج کے دن اسپیشل ہمارا عشق شاعری، بزم شاعری جو ہے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا اسپیشل ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو، اور آج کا ہے فکر اقبال۔ اور واقعی میں انہوں نے پاکستان کا خواب نہیں بلکہ اس کو عظیم تر، اس کو کامیاب تر، اس کو عملی جامہ پہنایا اور ہر جگہ اپنی شاعری سے اپنا کردار نبھایا۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو ہیں میرے اس ہاتھ پر تشریف رکھتے ہیں عرفان عابدی صاحب، اور ان سے بھی علامہ محمد اقبال کی ذرا گفتگو کریں گے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں آپ نے، یہ موقع فراہم کیا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ علامہ اقبال کو ہم جب بھی موقع ملے زندگی میں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے پیام کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے جو بھی ان کی چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے رہنمائی کے لیے، اس سے ایک مکمل رہنمائی ہے ان کا پیام جو ہے، جو بھی کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میر اور غالب کے بعد جو جگہ خالی ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ غالب کی روح جو تھی وہ اقبال کی شکل میں ان میں حلول کر گئی، اور اللہ نے ایک ایسی ہستی کو پھر پیدا کیا اقبال کو کہ وہ جو وہاں پر تشنگی تھی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے اقبال پیدا ہوئے، اور وہاں اس کے بعد تقریباً جو ان کے پرورش ہوئی شیخ نور محمد کے ہاں، اور ان کے دادا کو دیکھیے کہ جن کے ہاں 10 اولادیں، 10 لڑکے فرزند پیدا ہوئے اور سب کے سب جو ہے انتقال کر گئے۔ 11ویں جو تھے ان کے والد شیخ نور محمد تھے، وہ اتفاق سے اللہ کا کرر کیا ہوا کہ وہ حیات رہے
اور ان کی اولاد میں اقبال پیدا ہوئے، اور ایک اور ان کے فرزند بعد میں ہوئے جو علامہ اقبال کے مطلب نور محمد کے بھائی تھے، جو ان کی اولاد میں ایک خالد تھے جنہوں نے مضامین اور کتابیں درون خانہ ان کے تمام حالات کو ایک جگہ جو ہے مجتمع کیا۔ تو اس صورت سے لیکن علامہ اقبال کو دیکھیں کہ جب ان کی پرورش ہوئی تو ان کو ان کے والد کے دوست میر حسن صاحب ملے۔ میر حسن میں اور نور محمد میں بہت فرق تھا، وہ ایک تجارت پیشہ تھے، اور میر حسن جو تھے وہ فارسی اور عربی کے کمال مطلب ماہر تھے، انہوں نے ان کی پرداخت کی علامہ اقبال کی۔ بے شک ان کا پرائمری اور جو ایف اے تک تمام تعلیمات تھی علامہ اقبال کی وہ سیالکوٹ ہی میں ہوئی، وہیں اسکول اور کالج سے وہ انہوں نے اسے کلیئر کیا۔ لیکن اس دور میں یہ تمام میر حسن ان کی تربیت کرتے رہے، انہیں عربی اور فارسی میں جہاں تک بھی اپنا جو بھی کچھ دے سکتے تھے وہ ان میں منتقل کرتے رہے۔ اور اس دوران میں یہ ہوا کہ کچھ اس کے بعد وہ کالج کی تعلیمات کے لیے لاہور منتقل ہو گئے، جہاں ان کو بہت سارے ایسے استاد ملے، یعنی محمد حسین آزاد جیسے تھے، اور وہاں پروفیسر آرنلڈ تھے جو وہاں سے اس کے بعد انہوں نے پڑھایا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس شاگرد میں ان کے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کو اگر تھوڑی سی جلا ملے تو وہ کہیں سے کہیں جا سکتا ہے، اور وہ یقیناً انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ بن سکتا ہے۔ اور وہی ہوا۔ پروفیسر آرنلڈ جب وہاں انگلینڈ چلے گئے تو ان کو بھی وہاں بلایا، اور ان کو وہاں پر بھی ان کی رہنمائی ملی، اور وہاں جناب معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا نمایاں ہر شعبے میں تعلیمات کے لحاظ سے وہ ہمیشہ صف اول کے مانے جاتے تھے۔ علامہ اقبال وہاں سے انہوں نے بیرسٹر ایٹ لا وغیرہ تمام چیزیں کی، اور درمیان میں وہ پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی بھی گئے۔ اتفاق سے میرا جانا بھی جرمنی ہوا، اور وہاں کے شہر ہمبرگ میں دریائے نیکر کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک جرمن نے ان کی نظم جو تھی وہ پتھر کے اوپر کندہ کر کے اور وہاں دریائے نیکر کے کنارے لکھی، اور اس کے اوپر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے جرمن زبان میں کیا۔ اتفاق سے مجھے وہ اس کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ تو وہاں سے اس کے بعد علامہ اقبال نے جب واپس آئے تو ان میں سیاستی ان کا مسلک نہیں تھا، وہاں ان کی شاعری جو تھی وہ ان کا یعنی سمجھ لی کہ وہ تو قرآن اور اس کو جو ہے اپنا سب سے بڑا یعنی ذریعہ سمجھتے تھے، نجات کار اس کا، اور وہ ہمیشہ غرق رہتے تھے کہ وہ اسلام کو جو ہے نا وہ اولین مطلب دیتے تھے، اور اسی پیغام سے انہوں نے اپنی قوم کو، جیسے کہ اپنے کاوش بھائی نے کہا کہ انہوں نے اس کو نوجوانوں کو، بچوں کو، جیسے بچوں کی آپ نے نظم سنائی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو اس میں ایک بھرپور ایک پیغام ہے، ایک اس کے اندر ان کی زندگی کی نمائندگی ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور ہمارے بچوں کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ساری یعنی ان میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری آپ نے نظم سنائی ٹہنی پہ شجر کی، ایک تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اس سے یہ ہمدردی کا جو جذبات تھے وہ انہوں نے چاہا کہ وہ بچوں میں بھی وہ شعور آ جائے۔ یہ اس کا مقصد یہ نظم کا لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح بہت ساری بچوں کے لیے بہت نظمیں ساری چیزیں ہیں، گلہری، پہاڑ، جگنو، شہد کی مکھی، اور بچوں کے اندر ہی اجاگر سبق ہے، سب میں ایک سبق ہے ملتا ہے۔ کسی ڈومین کو انہوں نے چھوڑا، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، محبت ہو، اور افواج پاکستان ہر جگہ پر ہر جگہ ہر شاعری پیغام ہے۔ وہ پوری قوم جو ہے نا قوم بنانا چاہتے تھے، قوم کا ان کا تسلسل تھا، قوم کا جو جذبہ تھا ان کے نزدیک، وہ انہوں نے اس کے لیے جو فارمولہ بتایا تھا، تو قوم کیسے بنتی ہے، قوم اسی صورت سے بنتی ہے کہ اس کی تفکر میں، اس میں تمام چیزیں جو ہیں اس کی ہمدردیاں ہونی چاہیے، اس میں ان کو وہ جذبے ہونے چاہیے کہ تاکہ وہ شعور حاصل کر کے وہ تمام اپنے لوگوں کے درمیان میں رہ کر ایک ہو، یکجہتی ہو، قومی
یعنی اس میں سلامتی ہو اور قومی یکجہتی ہو، اتحاد ہو، تو یہ ان کا ہمیشہ سے ایک پیغام رہا تھا. اور اسی لیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امان کا. اور اب اس کے علاوہ انہوں نے پہلے بہت کوشش کی کہ ہندو مسلمان ایک جگہ رہیں. تو ان کا وہ ترانہ تھا نا، دنیا میں ہندوستان، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. آپ کو پتا ہے ہم کہ مہاتما گاندھی، گلستہ ہمارا، مہاتما گاندھی جیسے آدمی نے، وہ ہمیشہ وہ کہتے تھے، میں جب بڑودہ کی جیل میں تھا تو میں اس کو گنگناتا رہتا تھا ہر وقت. مجھے اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اس کے تعریف میں وہاں کے اخباروں میں اس کا تعریف میں خط بھیجا کہ علامہ اقبال جو ہے نا، ان کا جواب نہیں ہے، انہوں نے ہندوستان کی یکجہتی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ چیزیں اس صورت سے یہ پیغام ان کو گیا. اسی صورت سے انہوں نے فرقہ واریت کو بھی کنڈم کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو جو ہے یکجا کریں، ان میں اتحاد پیدا کریں. دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمانوں کے خلاف مسائل ہیں اس کو ختم کریں. آپس میں اتحاد ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پایا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کا پیغام جو ہے وہ ایک لازوال ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور میں نے بھی اس پہ چند اشعار جو ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. یعنی ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کو یہ فخر پاکستان آتا ہوا. ایگزیکٹلی، جی بالکل. علامہ محمد اقبال. تو اقبال کے اوپر میں نے چند اشعار آپ کو کی خدمت میں آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں کہ خواب تھا اقبال کا، تعبیر پاکستان ہے. خواب تھا اقبال کا، تعبیر پاکستان ہے. دیکھ کر زندہ حقیقت خلق سب حیران ہے. دیکھ کر زندہ حقیقت خلق سب حیران ہے. مانتی ہے ساری دنیا آج اس اقبال کو، مانتی ہے ساری دنیا آج اس اقبال کو. عظمت اسلام جس کی جان ہے پہچان ہے. عظمت اسلام جس کی جان ہے پہچان ہے. ان کے پیغامات کا سارا مشن اسلام ہے. ان کے پیغامات کا سارا مشن اسلام ہے. حشر تک جاری رہے گا یہ میرا ایمان ہے. حشر تک جاری رہے گا یہ میرا ایمان ہے. کلام ان کا کہاں محتاج پرواز پر چارے سخن ہے. کلام ان کا کہاں محتاج پر چارے سخن. مرکز و محور ہمیشہ آپ کا انسان ہے. انہوں نے وہ رومی سے بہت متاثر تھے، حضرت رومی سے متاثر تھے، جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو اپنا مرکز فکر قرار دیا تھا. اور علامہ بھی اس سے متاثر تھے، اور انہوں نے بھی اپنے کلام میں بے شک ہر مقام پر انسانیت کو کا پیغام دیا، انسانیت کو احترام دیا. جو دیا پیغام امت کو نمایاں بات ہے. جو دیا پیغام امت کو نمایاں بات ہے. ان کی جو بھی فکر ہے قرآن ہے، قرآن ہے. جو بھی فکر ہے قرآن ہی قرآن ہے. اور دین کی خدمت بلند کردار اور اعلیٰ نفس. سبحان اللہ. دین کی خدمت بلند کردار اور اعلیٰ نفس. ورنہ دنیا ایک قضاء و قدر کا میدان ہے. ورنہ دنیا ایک قضاء و قدر کا میدان ہے. ہے خودی ہر ذات میں پنہاں سواد زندگی. ہے خودی ہر ذات میں پنہاں سواد زندگی. آشکار اس میں خدا کی چاہ کا فرمان ہے. کیا اور مختار ہے کہ وہ فرشتہ نہ صحیح، وہ فرشتہ نہ صحیح پر ہیں وہی اعلیٰ صفات. وہ فرشتہ نہ صحیح پر ہیں وہی اعلیٰ صفات. رہنما ایسا میسر اب کہاں عرفان ہے. کیا کہنے. خواب تھا اقبال کا، تعبیر پاکستان ہے. ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی تھی، تمام چیزیں. اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے قائد اعظم کو بھی انہوں نے رہنما قرار دیا تھا. وہ ان جہاں پیدا ہوئے، آج اس کا مقام پر سیال کوٹ کا وہ گھر جو ہے اس کا نام منزل اقبال ہے.
اقبال منزل ہے، اقبال اور منزل، اس کے جی ہاں۔ آس پاس جو روڈ وہاں سے گزر رہا ہے اس کو بھی اقبال روڈ کہا جاتا ہے، اقبال اسٹریٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ وہاں دیکھنے آئے۔ ایک شخص تھا ابراہیم نام کا، جو مصر سے آیا، آپ یقین کریں کہ وہ ایک ایک سیڑھی کو چومتا ہوا گیا، عاشق تھا اقبال کا، کہ وہ ہر مقام پہ ان کے مکان کے وہ چومتا تھا، کہنے لگے یہ اقبال میرا اتنا نصیب کہاں کہ میں یہاں۔ تو ایسے لوگ تھے، عشق اور جنون، عشق اور جنون۔ فاطمہ جناح وہاں گئیں، فاطمہ جناح کو بھی وہاں انہوں نے کتاب، ان کے دستخط شدہ کتاب دی، اور بھی لوگ جاتے رہے۔ جو 1952 میں فاطمہ جناح گئی تھی، تو اس صورت سے اور بھی لوگ وہاں جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اقبال نے پاکستان کو خود تو نہیں دیکھ سکے، لیکن پاکستان کی بنیاد اتنی ٹھوس طریقے سے رکھ دی تھی انہوں نے، کہ اس سے پھر اس کے بعد قائد اعظم جو پہلے منکر ہو گئے تھے اور وہ مسلم لیگ سے میں نہیں آنا چاہتے تھے، انہوں نے کانگریس کو بہت کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد قائم رہے، لیکن وہ نہیں رہ سکا۔ وہ چلے گئے ناراض ہو کے، انگلستان چلے گئے، لیکن علامہ اقبال نے انہیں 1937 میں دوبارہ بلایا، کہا کہ آپ نے اس کی کمان سنبھال لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ سر آپ، ہم، میں، کاوش، ہم سب آزاد مملکت پاکستان میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اور آپ، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے لیے یہ لفظ کہوں، صرف میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی کمزرف ہوں۔ میں خواب اپنے لیے دیکھتی ہوں، چاہے جاگتی آنکھوں سے دیکھوں یا سوتی آنکھوں سے، لیکن وہ تھے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جنہوں نے خواب دیکھا ایک قوم کا، ایک انسانیت کا، ایک وطن کا۔ ایسے ہیرے نگینے دنیا میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے میرے بھائی، اور وہ ہیں آج میرے فکر اقبال کے خوبصورت پروگرام میں زعیم ارشد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ زعیم صاحب کیسے ہیں؟ کاوش صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سعد الدین صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، عرفان صاحب یہاں ہیں۔ جی، پروگرام کا آپ بھی حصہ بنے، بڑی خوشی ہوئی، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں سن رہا تھا۔ میرے پاس اب کہنے کو اقبال پہ، علامہ اقبال پہ تو کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ نہیں، آپ کچھ تو کہیں۔ میں سب سارے شرکا کو سلام پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور آپ کو، استاد صاحب کو، اور میں اس بات کا اقرار کروں گا یہاں کہ عرش کی یہ بڑی اور آپ کی سبھی بڑی زبردست ایک عادت، کاوش اور آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ ہر نمایاں موضوع پر پروگرام کرتے ہیں جو قابل ستائش بھی اور قابل تعریف بھی ہو، چاہے وہ قائد اعظم کا موقع ہو، علامہ اقبال کا ہو، محرم ہو، عید ہو، جو بھی موقع ہوتا ہے آپ لوگ اس پہ بطریق احسن اور لاجواب پروگرام کرتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے کریے، میری دعا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کے لیے کچھ کہنا میرے جیسے ناچیز کے لب کشائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ہاں ایک پرستار ہونے کے ناطے، ایک ان کے معتقد ہونے کے ناطے یہ میں کہوں گا ضرور کہ اقبال جو تھے نا صرف شاعر نہ تھے، وہ ایک بہت بہت بڑے مفکر، بہت زبردست نفسیات دان، عالم۔ دیکھیں نا ان کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ فکر سے لبریز ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وجہ کی شاعری نہیں، لب و رخسار کی شاعری تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، اس بیچ میں اگر کوئی یہ آ کے کہہ دے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو ایک دم سے منظر بدل جاتا ہے، منظر نامہ بدل جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی کہہ دے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ تو شاہی ہے بشیرا کر کی چٹانوں، تو آپ دیکھیں منظر نامہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، ترتیب بدل جاتی ہے۔ یہ کیا کمال ان کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا
کہ وہ ایک دوسری نگاہ سے دنیا کو دیکھا کرتے تھے, جو ایک خالص مجاہد کی, مسلمان کی نگاہ ہوتی ہے, مومن کی نگاہ ہوتی ہے, اس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. یہ بڑی خوبی انہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی, جس کا انہوں نے بطریق احسن استعمال کیا. ورنہ لوگوں کو میں ہوتی ہے مگر وہ اپنا پیغام پہنچا نہیں پاتے ہیں. ایسا ہی بالکل ٹھیک, بے شک. یہ ہے جی کچھ عطا کیجیے ہمیں, ہم بھی سنیں. میری ایک تازہ غزل ہے جی, وہ میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں گا. جی تو عرض کیا ہے آپ کی اجازت ہے. جی 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 عطا کیجیے. آپ کے سامنے سچ بول دیا ہے میں نے, واہ واہ, اور مہربان جان کے دل کھول دیا ہے میں نے. واہ واہ, شکریہ. اور نیک نامی کو تیری داغ نہ لگ جائے کہیں, کیا کہیں, نیک نامی کو تیری داغ نہ لگ جائے کہیں, خود کہانی میں ذرا جھول دیا ہے. خود کہانی میں ذرا جھول دیا ہے. جی, خود کہانی میں ذرا جھول دیا ہے میں نے, اور اتنی بیزاری سے بہتر ہے جدا ہو جائیں. ہائے ہائے ہائے, واہ, اتنی بیزاری سے بہتر ہے کہ جدا ہو جائیں, اور خام جذبے کو بہت طول دیا ہے میں. بہت خوب, بہت خوب. شکریہ. خام جذبے کو بہت طول دیا ہے, اور ٹوٹنا اور بکھر جانا ہے انجام وفا. ٹوٹنا اور بکھر جانا ہے انجام وفا, حاصل عشق ہے کیا بول دیا ہے میں. واہ زعیم صاحب, بہت خوب. حاصل عشق ہے کیا بول دیا ہے میں نے, اور راس آئے نہ رواداری و اخلاص مجھے. بات ہے, راس آئے نہ رواداری و اخلاص مجھے, نیکوکاری کا بڑا مول دیا ہے میں نے. کیا بات, راس آئے نہ رواداری و اخلاص مجھے, اور نیکوکاری کا بڑا مول دیا ہے میں نے. کیا بات. اور کابش بھائی کی نظر ہے کہ صرف عرشی سے خفا, سارے جہاں سے راضی. صرف عرشی سے خفا, سارے جہاں سے راضی, زہر ایسا بھی کوئی گھول دیا ہے میں. بہت خوب, بہت خوب. ماشاء اللہ. زہر ایسا بھی کوئی گھول دیا ہے میں نے, اور آپ کے سامنے سچ بول دیا ہے میں نے. کیا بات, کیا بات. اور مہربان جان کے دل کھول دیا ہے. واہ زعیم صاحب, بہت خوب, بہت کیا خوب. کہنے زعیم بھائی, بہت اچھے. بہت خوب زعیم ارشد, بہت خوب, ماشاء اللہ. بہت خوب. شکریہ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ بہت حافظ. خوبصورت انداز بیاں, اور میں ان کا شکریہ کرتی ہوں کہ فکر اقبال میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. میں ہمارے ساتھ کاوش کاظمی صاحب ہیں, سعد الدین سعد صاحب ہیں, عرفان عابدی صاحب ہیں. آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ پھر جوائن ہوں گے. اللہ کو بھول گئے فکر روزی میں اقبال, اللہ کو بھول گئے فکر روزی میں اقبال, تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی, ویلس ٹی وی. بہت اچھا شعر سنا. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور ناظرین, آج کا اسپیشل پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال صاحب کو. کوشش کریں گے, میں کہوں گی کہ مشرق کے شاعر, فخر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, ہماری وسعت نہیں, ہماری اتنے الفاظ نہیں جب ہم ان کے لیے ادائیگی ادا کر سکیں, لیکن محبتیں, آف کورس خلوص
اور بیاں اسی طرح ہمارا اپنے اپنے خلوص، اپنا اپنا انداز، لیکن پیش کرنے کا انداز ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے، لیکن جستجو ہوتی ہے کہ ہر بندہ ان کے لیے کچھ ادا کرے، کچھ الفاظ ادائیگی ادا کرے. کچھ لوگ دیکھا ہوگا اسکول میں کچھ بچے ٹیبلو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس نظم، اس دعا کے لیے میں ٹیبلو بچپن سے میں نے بھی اس میں پرفارم کیا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں. ان کرداروں کے ذریعے جیسے میں نے کہا نا، ہر بندہ اپنے خلوص دل سے ان کے لیے کچھ ادا کرتا ہے الفاظ، تو وہ ہم کردار نبھاتے تھے. شاید اس وقت مجھے نہیں معلوم، یہ ایک سچائی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی. شاید مجھے نہیں اس وقت پتا تھا، اگر میں 6 سال کی ہوں یا 5 سال کی ہوں، مجھے نہیں معلوم. مجھے کہہ دیا تھا کہ تم نے یوں کھڑے ہونا ہے. یہ جو میں نے بلبل کا بچہ سنایا تھا، اس وقت مجھے ایک بلبل بنایا تھا، مجھے اس کی الفاظ کی گہرائی نہیں معلوم تھی. میں خوش تھی کہ میں بلبل بن رہی ہوں. تو وہ ایک سارے سنیریو، یعنی کہ بچوں کے لیے بھی ان کی جستجو ایک محبت تھی. انہوں نے نظموں میں ڈھالا اپنے الفاظ کو، انہوں نے جذبہ پیدا کیا قومیت میں، انہوں نے نوجوانوں کو ایک سمت دکھانے کا ایک ذریعہ بنایا اپنے الفاظ کو. کہتے ہیں کہ خدا کسی ایک انسان کو کہیں نہ کہیں منتخب کرتا ہے سب کے لیے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو منتخب کیا امت مسلمہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے نام سے یہ پاکستان بنا. تو یہ سارے تمام جو میں گفتگو کر رہی ہوں، یہ ایک دل سے الفاظ نکلتے ہیں، اور میرے دل سے ایک الفاظ نکل رہے ہیں، اور میں کہنا چاہوں گی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. واہ، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تھا سنہرا مگر حال کھو گیا. واہ، بہت دل سے دکھی اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کو عملی جامہ پہنایا، وہ علامہ محمد اقبال کا خواب تھا، جاگتی آنکھوں سے ایک قوم کا خواب تھا. کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا صرف لفظوں کو شعروں میں ڈھال کے بیاں کریں، یا بھی پریکٹیکل اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کاش ہم بھی راشد مناز جیسے حق ادا کرنے والوں میں سے ہوتے. کاش ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرح ہم حق ادا کرنے والوں میں ہوں. سبحان اللہ. کاش ہمارے اندر ایسی حب الوطنی ہو کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا، علامہ محمد اقبال کا، جس نے پوری قوم کا خواب دیکھا، کاش ہم اس کا حق ادا کر سکے. لیٹس سی، ہمارے ساتھ اور مہمانوں نے یعنی کہ شورا کرام نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو میں ملواتی ہوں ہمارے ساتھ محمد یوسف چشتی صاحب. تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم فکر اقبال کا پروگرام ہم نے انعقاد کیا. فکر اقبال ایک ایسی ہستی ہیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوئی، اور ایک جگہ ہے کہ جب اقبال صاحب دہلی گئے، جی، داغ دہلوی کے پاس، جی، پہلی غزل انہوں نے دکھائی. دکھانے کے بعد ٹھیک ہے جا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد ایک کلام کہا، پہنچے، پھر دیکھا کہ اقبال اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو آنے کی ضرورت، کیونکہ بھائی صاحب سب کچھ کہہ چکے ہیں. میں کیا کہوں زیادہ کہ دو شعر کو سنا دیتا ہوں. جی جی، محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، واہ سبحان اللہ. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ 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 واہ.
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या? अल्लाह करम। वाह 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 वाह, क्या बात है चिश्ती साहब। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं मियां मोहम्मद अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को और फिक्र इकबाल को ज्वाइन किया। हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम चलते हैं जरा हम काविश काजमी साहब के पास और देखते हैं वो हमें क्या अभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को क्या नजर पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सभी। मैं फिक्र इकबाल के हवाले से महफिल मुशायरा के इनेकाद पर वीनस टीवी आपको और प्रोड्यूसर अर्श साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वाकई अल्लामा इकबाल के हवाले से बनता था ये इस मौजू का चुनाव। अच्छे प्रोग्राम चल रहा है। और मैं इससे पहले अल्लामा इकबाल के बारे में उनके अशार और थोड़ी गुफ्तगू कर चुका हूँ। एक और कलाम है, एक ताज़ा कलाम पेश करूंगा। इस कलाम को भी मैं नजर करता हूँ आप तमाम की और हजरत अल्लामा इकबाल की। बड़ी बड़ी बात जी। तो देखिएगा, पत्थर दिलों का शहर है, आजार में चलो। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। पत्थर दिलों का शहर है, आजार में चलो, कुछ ख्वाब बेच आएंगे, बाजार में चलो। वाह अच्छा है, वाह जी वाह। पत्थर दिलों का शहर है, आजार में चलो, कुछ ख्वाब बेच आएंगे, बाजार में चलो। और मंजिल तो ले उड़े हैं सभी जोरो जर के साथ। वाह, मंजिल तो ले उड़े हैं सभी जोरो जर के साथ, तुम अपने रास्ते अपनी ही रफ्तार में चलो। वाह जी वाह काविश साहब। तुम अपने रास्ते अपनी ही रफ्तार में चलो। और ये देखिएगा साद भाई और जनाब जी इरफान भाई, देखिएगा कि हर दूसरी गली में है मुफ्ती खड़े हुए। वाह, हर दूसरी गली क्या में है बात। मुफ्ती खड़े हुए। मुफ्ती खड़े हुए। तुम अच्छी सोच उम्दा से किरदार में चलो। वाह वाह, अच्छी सोच उम्दा से किरदार में चलो। और ये देखिएगा, अपने ही अपना बन के तुम्हें लूटते रहे, क्या वाह, अपने ही अपना बन के तुम्हें लूटते रहे, छोड़ो मुनाफिकों को अब अगियार में चलो। छोड़ो मुनाफिकों को अब अगियार में चलो। और ये देखिएगा, फूलों को ढूंढते हुए कांटों तक आ गए। फूलों को ढूंढते हुए कांटों तक आ गए। फूलों को ढूंढते हुए कांटों तक आ गए, कांटों के साथ उनके ही मयार में चलो। वाह वाह काविश साहब, बड़ी हिदायत, बहुत शुक्रिया। कांटों के साथ उनके ही मयार में चलो। मक्ता देखिएगा, काविश वतन में चलने लगा झूठ का निजाम। काविश वतन में चलने लगा झूठ का निजाम। तुम सच का साथ दोगे, इस इकरार में चलो। तुम सच का साथ दोगे, इस इकरार में चलो। पत्थर दिलों का शहर है, आजार में चलो, कुछ ख्वाब बेच आएंगे, बाजार में चलो, कुछ ख्वाब बेच आएंगे। क्या ख्वाबों की बातें हो रही हैं। एक ख्वाब वो था जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, और आज हम जो अक्कासी की है काविश काजमी साहब ने, वाकई में ख्वाब बेचने चलो। वाह वाह वाह। देखते हैं मौजूदा हालात के मुताबिकत से आगे चलते हैं सादुद्दीन साहब के पास। शुक्रिया आपका जी, क्या अता करेंगे अब? कुछ अशार मैं पेश करूंगा। जी जी। फसीले दर्द में एक दरियों खुलने वाला है। वाह 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 वाह। फसीले दर्द में एक दरियों खुलने वाला है, वाह अलाव आग का एकदम भड़कने वाला है। फसीले दर्द में एक दरियों खुलने वाला है, अलाव आग का एकदम भड़कने वाला है। अना गजीदा अना सिर खामोश है शब, अना गजीदा अना सिर खामोश है शब, दरून दिल से भी शोला निकलने वाला है। अना गजीदा अना सिर खामोश है शब, दरून दिल से भी शोला निकलने वाला है। हवाएं गर्म चली है जुनू की जानिब से, हवाएं गर्म चली है जुनू की जानिब से, शौर व फिक्र का दामन भी जलने वाला है। शौर व फिक्र का दामन भी जलने वाला है। क्या कहने, अभी तो वक्त के हाथों में तीर बाकी है, अभी तो वक्त के हाथों में तीर बाकी है। जमी की आंख का मरकज भी उड़ने वाला है। अभी तो वक्त की गर्दिश में है जमानो मकान। वाह, अभी तो शौर व फिक्र, सॉरी, अभी तो वक्त की गर्दिश में है
حصار ذات میں رک کر ذرا کلام کروں، حصار ذات میں رک کر ذرا کلام کروں، غزل میں روپ کا لہجہ بدلنے والا ہے۔ حصار ذات میں رک کر ذرا کلام کروں، غزل میں روپ کا لہجہ بدلنے والا ہے۔ نہ جانے کیسے خلاؤں میں کھو گئے بادل، نہ جانے کیسے خلاؤں میں کھو گئے بادل، نہ جانے کیسے خلاؤں میں کھو گئے بادل، نہ جانے کیسے خلاؤں میں کھو گئے بادل۔ خیر بھول رہا ہوں، کوئی بات نہ جانے کیسے خلاؤں میں کھو گئے بادل۔ شروع کا ایک شعر کہہ دیں بس، جو شروع میں ادا کیا تھا وہ کہہ دیں۔ شب گزیدہ اجالوں میں کام کرتے ہیں، انہیں کو شب میں ستارے سلام کرتے ہیں۔ بہت ہی سوچ کے رکھتا ہوں میں زمین پہ قدم، جب ان شوق میں سجدے قیام کرتے ہیں، جب ان شوق میں سجدے قیام کرتے ہیں۔ چلے بہت ہی سوچ کے رکھتا ہوں میں زمین پہ قدم، جب ان شوق میں سجدے قیام کرتے ہیں۔ چلے تھے شام سے پہلے تو شام پھر آئی، چلے تھے شام سے پہلے تو شام پھر آئی، غلام گردش ایام شام کرتے ہیں۔ کہاں سے آ گئے صورت گرے گلاب سے لوگ، کہاں سے آ گئے صورت گرے گلاب سے لوگ، کبھی کبھی تو وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ فضا بریدہ چمن داغدار شب خاموش، فضا بریدہ چمن داغدار شب خاموش، رقیب وقت ہیں جو اختتام کرتے ہیں۔ فروزاں جب بھی ہوئے ساتھ آنسوؤں کے چراغ، تمہاری یاد کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ سعد الدین سعد صاحب، بہت خوبصورت انداز۔ آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ عرفان عابدی صاحب جی، کیا عطا کریں گے آپ؟ آپ کے پروگرام کے توسط سے جی جی علامہ اقبال صاحب کی خدمت میں اپنے خود اشعار جو ہے جی جی ان کی عقیدت میں نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی۔ اس میں علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے ایک اور ہماری عقیدت قائد اعظم سے بھی ہے، بالکل تھوڑے سے اشعار میں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی جھلک، کہ دل حسن عقیدت سے کیوں کر نہ ہو دیوانہ، دل حسن عقیدت سے کیوں کر نہ ہو دیوانہ، تھا حسن عمل ایسا ہر شخص تھا پروانہ، تھا حسن عمل ایسا ہر شخص تھا پروانہ، وہ جس کے اصولوں کا ہر رنگ تھا لاسانی، وہ جس کے اصولوں کا ہر رنگ تھا لاسانی، تنظیم سبق اس کا اور عزم تھا لاسانی، تنظیم سبق اس کا اور عزم تھا لافانی، ارمانوں کی خوشیوں کی آزادی کے باغوں کی، ارمانوں کی خوشیوں کی آزادی کے باغوں کی، صدیوں میں کوئی لایا تعبیر یہ خوابوں کی، صدیوں میں کوئی لایا تعبیر یہ خوابوں کی، ہر موج تلاطم میں چٹان تھا آہن تھا، ہر موج تلاطم میں چٹان تھا آہن تھا، وہ مرد جہاں دیدہ اس قوم کا مامن تھا، وہ مرد جہاں دیدہ اس قوم کا مامن تھا، شیشے کی تھی بنیادیں ہاں اس کے ارادوں کی، شیشے کی تھی بنیادیں ہاں اس کے ارادوں کی، تھی اس کی صداؤں میں تکبیر جہادوں کی، تھی اس کی صداؤں میں تکبیر جہادوں کی، ہے پاک وطن اپنا قائد کی امانت بھی، ہے پاک وطن اپنا قائد کی امانت بھی، یہ اپنی امیدوں کا مرکز بھی ہے قوت بھی، یہ اپنی امیدوں کا مرکز بھی ہے، اور مختار ہے کہ عرفان ہے بانی وہ اس ملک کے معظم کا، عرفان ہے بانی وہ اس ملک کے معظم کا، جچتا ہے لقب اس کو یوں قائد اعظم کا، دل حسن عقیدت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت انداز۔ آگے چلتے ہیں محمد یوسف چشتی صاحب کے پاس، دیکھیں وہ ہمیں کیا نظر کریں اور علامہ محمد اقبال صاحب کو کیا نظر پیش کریں۔ جی نظریہ یہ ہے کہ ان کی سوچ جی 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 میرے اشعار کہ گلوں پر قطرہ شبنم نہیں ہے، قطرہ شبنم نہیں ہے، گلوں پہ قطرہ شبنم نہیں ہے، یہ غم کیا باغ باغ کو کم نہیں ہے، کیا بات، یہ غم باغ باغ کو کم نہیں ہے، بہت خوب بہت خوب، گلوں پہ قطرہ شبنم نہیں ہے، یہ غم کیا باغ باغ کو کم نہیں ہے، بہت اچھا،
दिए की लो अभी मध्यम नहीं है, हाय हाय हाय, वाह, हाँ, खूबसूरत। वाह दिए की दिए की लो अभी कम मध्यम 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 नहीं नहीं है। है, तो फिर क्यों रोशनी में दम नहीं है? बहुत फिर क्यों बहुत रोशनी में दम नहीं है? वाह वाह वाह, क्या सवाल है। दिए की लो अभी मध्यम नहीं है, नहीं है, तो फिर क्यों रोशनी में दम नहीं, दम नहीं। दम नहीं है। हुए है तर यहाँ अश्कों से दामन, हाँ, वाह, वाह वाह, हुए है तर यहाँ अश्कों से दामन। दामन। से दामन, मगर उसको जरा भी गम नहीं है। क्या कहना, चिश्ती साहब बहुत जरा खूब, भी बहुत गम खूब, बहुत खूब। मगर उसको जरा भी गम नहीं है। नहीं, हुए है तर यहाँ हम्म, अश्कों से दामन, मगर उसको जरा भी गम नहीं। गम नहीं है बेरौनक चमन के बेल बूटे, हाँ, बेरौनक है चमन के बेरौनक। बेलबूटे। गुनाहों का हुस्न भी कायम नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। है बेरौनक चमन के बेल बूटे, बेल बूटे, वाह, गुलों का हुस्न भी कायम, कायम नहीं है। दिए हैं उसके लहजे ने जो हमको, हाँ, क्या बात, दिए हैं दिए हैं उसके लहजे। उसके लहजे में जो हमको कहीं उन जख्मों का मरहम नहीं। ओह, खत्म। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिए हैं उसके लहजे ने जो हमको कहीं उन जख्मों का मरहम नहीं है। इरादा छोड़ दे और ये फलक का, हाँ, सारा भाई जी इरादा ये छोड़, खास तौर से मैंने अपने लिए कहा है, जी जी, औजे फलक का, इरादा छोड़ दे और ये फलक का, वाह, तेरी परवाज में दमखम नहीं है। अरे क्या वाह, बात, अरे वाह, क्या बात, बहुत तेरी खूब, परवाज में दमखम नहीं है। वाह, इरादा छोड़ दे और ये, और ये फलक का, वाह, तेरी परवाज में दमखम नहीं है। दमखम नहीं है। वाह वाह वाह, तेरी परवाज में दमखम नहीं है। बहरहाल मक्तार सुन लीजिए कि कोई भी दिल नहीं है ऐसा यूसुफ, हाय हाय, कोई भी ऐसा दिल नहीं। कोई भी ऐसा दिल नहीं है, नहीं है ऐसा, कोई भी दिल नहीं है ऐसा यूसुफ। यूसुफ कि जिसमें रंगे गम पे हम नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या जिसमें बात, रंग गम पहम नहीं है। कोई वाह, भी दिल नहीं है ऐसा यूसुफ हम्म, कि जिसमें रंगे गम, हम नहीं है, बहुत उम्दा जनाब, बहुत गुनों पे कतरा शब्द नहीं है, क्या बात, क्या गुनों पे कतरा शब्द नहीं है। है, ये गम के बागबा को कम नहीं है। वाह जी वाह, बहुत खूब। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब एक और हो इसी में तसलसल को मैं चाह रही थी जरा बरकरार रखूं। बहुत खूबसूरत अंदाजे बयां है और बहुत हसीन अंदाज है, तो मैं चाहूंगी एक और इनके साथी, क्योंकि एक तो आप देर से आए इसीलिए आपकी पनिशमेंट हो गई है। अब आपको थोड़ी सी हम भी चाहेंगे आपके साथ ही रहे जी। तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी, बताओ, इखलास की दुनिया में शजर भी है समर भी, वाह वाह हाँ, वाह। इखलास की दुनिया में शजर भी है, समर भी। इखलास की दुनिया में शजर भी है, समर भी, समर भी। ए दौरे खुराफात जरा देख इधर भी। सही अक्कासी की है इस दुनिया की, बहुत खूब। क्या चलती, बिल्कुल सिचुएशन। क्या बात, इखलास की दुनिया में शजर भी है समर भी, ए दौरे खुराफात जरा देख इधर भी। हुजूर कि ये देख के हैरत में हुए शम्स व कमर भी, वाह, ये देख के हैरत में हुए, हैरत में हुए शम्स शम्स व कमर तो कमर भी मोहताज उजाले की है इंसान की नजर भी। वाह भाई, वाह क्या कहना, वाह, क्या कहना, बहुत खूब। मोहताज उजाले की है। वाह वाह, ये सोच कर हैरत में हुए शम्स व कमर भी मोहताज उजाले की है इंसान की नजर भी। क्या बात है, क्या बात है, ये सोच कर ही जाता हूँ
ये सोच कर ही करो कि ये सोच कर ही आता हूँ इस बज़्म तरब में। वाह क्या बात। एहतियात कीजिएगा, आपने शेर का रुख पलट दिया है। अब एहतियात, अगली लाइन में एहतियात होनी चाहिए। ये सोच कर ही जाता हूँ उस बज़्म तरब में, उस बज़्म तरब। आता है उसे चेहरा शनासी का हुनर भी। अब आप हमारी तरफ करें, अब इस शेर को घुमाएं, बहुत अच्छा लगा। हम बड़े मतलबी खुद घर से। जी जी जी, क्या बात ये है। सोच कर ही जाता हूँ, आता हूँ। ये सोच कर ही आता हूँ इस बज़्म तरब में। हाँ, ये सोच कर ही आता हूँ इस बज़्म तरब में, आता है इसे चेहरा शनासी का हुनर भी। वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आता है उसे। और किरदार पे तनकीद किसी के में करूँ, हार्ट टचिंग। किरदार पे तनकीद, किरदार पे तनकीद किसी के में करूँ क्यों, जैसा जहाँ माहौल है वैसा है असर भी। चिश्ती क्या साहब, बात। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। बहुत उम्दा जनाब। किरदार पे तनकीद किसी के में करूँ क्यों, जैसा जहाँ माहौल है वैसा है असर भी। वाह, दोनों हैं तेरे सामने, अपना ले किसी को। ऐ अल्लाह, शेर बहुत खूब, बहुत खूब। अब साहब फिर देखें कि दोनों हैं तेरे सामने, अपना ले किसी को, एहसास के दरिया में है, एहसास के दरिया में है, एहसास के दरिया में है, साहिल भी भंवर भी। साहिल भी भंवर भी, वाह। साहिल में भंवर, बहुत क्या खूब, बात, बहुत क्या खूब। बात। दोनों हैं तेरे सामने, अपना ले किसी को, एहसास के दरिया में है साहिल भी भंवर भी। क्या बात। एहसास के दरिया में है साहिल भी बहुत खूब। भंवर भी। क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है। और मंजिल का पता पाएगा ये मेरा यकीन है। सादुद्दीन, मंजिल का पता पाएगा ये मेरा यकीन है। इस रात की गहराई में इकबाल पर भी मंजिल का पता पाएगा ये मेरा यकीन है। इस रात की गहराई में एक बार उतर भी यूसुफ, ये मकाफात अमल है ये कयामत। यूसुफ, मकाफात अमल ये है। मकाफात अमल है ये कयामत। उड़ना नजर आता है चमन से अंदर भी। वाह वाह, बहुत उम्दा जनाब, बहुत उम्दा। खूबसूरत, बहुत इखलास की दुनिया में सजर भी है समर भी। ए दौर खराफात जरा देख, इधर भी। क्या मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे, अक्कासी कर रहे थे जिंदगी की रवानियों की। हमारे साथ एक और शायर तशरीफ रखते हैं, मियां मोहम्मद अतीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी क्या पेश कर रहे हैं? जी मैं एक गजल पेश जी जी।